बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान में मौसमी एतबार से भी भौचाल है और सियासी एतबार से भी। केपी पर नज़र डालें, गिलगित बल्तिस्तान और कान और कश्मीर पर नज़र डालें तो वहाँ पर बारिशों ने तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़ारों बेघर, और इस वक्त भी बारिशों का ये सिलसिला जारी है। और अगर सियासी महाज पर देखें तो वहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स ने एक आग लगा दी है। इमरान खान साहब पर दबाव कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। 3 कॉलम उन्होंने लिखे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आपकी सियासत में एंट्री हो सकती है। कुछ बात समझ में नहीं आई। समझने के लिए और इसी मौजू पर बात करने के लिए शाहिद खटक साहब के साथ हैं, KPK से नौजवान लेजिस्लेटर हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये दबाव है, मैं जो KPK में जो तबाहकारी है उस पर मैं आता हूँ बाद में आपसे, लेकिन ये जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म हुआ है, एक दबाव लग रहा है खान साहब पर अब तो ओपनली पब्लिकली अखबारात में कॉलम्स के ज़रिए कि वो माफ़ी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ कि आप नेशनल मीडिया पे वापस आ गए। अल्लाह करे कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड ना हो और आप ये प्रोग्राम चलता रहे और हम इसी तरह आपके सामने बैठे रहें। थैंक यू। और कॉलम के हवाले से तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने कॉलम लिखा है उसकी आप खुद की क्रेडिबिलिटी तो देख लें कि वो कितना क्रेडिबल है। अगर आप 7 अप्रैल को जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में जब वो बैठा था तो आप उसकी प्रोडक्शंस देख लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसकी सेल्फ क्रेडिबिलिटी क्या थी। 7 अप्रैल को फरमा रहे थे कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 फरवरी को शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा और बिलावल भुट्टो जो है वो अपोजिशन लीडर होगा और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो नून लीग लेगी। तो फिर जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि उनके साथ पाकिस्तानी कौम ने क्या किया। तो मैं इतना सीरियस तो नहीं लेता इसकी कॉलम को। और रही बात माफ़ी की, देखिए माफ़ी गलती की होती है। जब आप एक चीज़ को एडमिट करते हैं कि जी मैंने कोई गलती की है, देखिए माफ़ी मांगना कोई गलत बात तो नहीं है। देखिए माफ़ी भी तो ज़र्फ़ वाला इंसान ही मांगता है। अगर मैंने कोई गलती की है और मैं आपके सामने बैठ के जी गलती का एतराफ़ कर लूँ कि जी मुझसे गलती हुई है और आप मुझे माफ़ कर दें, अगर ये माफ़ी 9 मई के हवाले से है या 9 मई के हवाले से ही डिमांड है तो 9 मई के हवाले से तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर उसमें तहरीक इंसाफ, इमरान खान समेत कोई भी मुलव्विस पाया गया, हालांकि वीडियोस मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड, यास्मीन राशिद जो है वो लोगों को मना कर रही है मुख्तलिफ जगह पे। मैं खुद प्रोटेस्ट में था, मैंने खुद लोगों को मना किया कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो पुरअमन जद्दोजहद थी, हमेशा से उन्होंने हमें दर्ज दिया है। हमें कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप जाके तोड़ फोड़ करें या आप अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। हमने 126 दिन का धरना दिया, एक भी गमला नहीं टूटा। हम तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड 7 जलसे किए, हमने कभी भी उसमें गमले तक नहीं तोड़े। हम तो वो जमात है कि अगर मीनार पाकिस्तान में गंद गिर गया हो तो हमने बैसियत जमात उसको साफ किया था। तो हमारी तो ये मिसाल है। तो अगर जुडिशल कमीशन बनता, जुडिशली इसकी फ्री एंड फेयर ट्रायल करती और तमाम हकाइक कौम के सामने आती, अगर उसके बाद किसी भी लेवल पे हम मुलव्विस होते तो आप माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार भी थे, हम मांग भी लेते। बिल्कुल। एक बड़ा एक सवाल इस वक्त साथ ही एक ख़बर ये भी छपवाई गई कि PTI के जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनकी अक्सरियत वो ये कह रही है कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कुछ है ऐसा मामला? मुज़ाकरात के हवाले से तो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार नहीं हुए 5 अगस्त से पहले भी अगर आप उनकी वीडियो पैगामात देख ले, हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम बातचीत के ऊपर यकीन करने वाले जमात हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपने बातचीत का ही सहारा लेना है, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं वो आपको इस काबिल तो समझे कि हाँ हम इनसे बात करते हैं। देखिए हमारे ऊपर एलिगेशन था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत के साथ नहीं करते। फिर जब कमेटी बनी, हम हुकूमत के साथ बैठे तो हुकूमत की औकात ये थी कि हमारी एक मुलाकात नहीं करा पा रहे थे अडियाला जेल के अंदर अपने लीडर से। देखिए इमरान खान साहब हमारी पार्टी के सरबराह है, हमारा लीडर है। अगर मैं आपके साथ कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ, टेबल टॉक कर रहा हूँ, तो जाके मैंने तो अप्रूवल लेनी है कि इन चीज़ों के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपके जो मुल्क के हालात हैं तो मुल्क के हालात को बेहतरी के लिए बातचीत के दरवाजे किसी को भी बंद करने नहीं चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ
یا کمزور پڑ گئی ہے یا باعث مجبوری ہم بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے 2-2.5 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں یہ چیزیں, 2-2.5 بلکہ 3 سال اب تقریباً ہو چکے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ظلم, جو جبر, جو چادر اور چاردیواریاں کی عزت پامال کی گئی, جو ہمارے خواتین ورکر کے ساتھ کیا گیا, جو ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا, جو جس جبری طریقے سے ہمارے پارٹی سے لوگوں کو الگ کیا گیا, جس طریقے سے ہمیں ٹارچر کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے فیملیز کو ٹارچر کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے کاروبار تباہ ہوئے, جس طریقے سے تحریک انصاف کو دیوال میں چندہ, اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود بھی تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستانی قوم آج بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں تحریک سمیع بھائی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, تحریک سٹریٹ لائن میں نہیں چلتی, کبھی اپ ہوتا ہے, کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی آپ نیچے آتے ہیں. لیکن شاید ایک بات تو ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو احتجاج ہوا وہ تھوڑا اس کا جو انجام تھا, اگر کلمینیشن اس کی بہتر ہوتی تو شاید آج تحریک انصاف ایک پوزیشن آف اسٹرینگتھ پر ہوتی اور یہ حکومت مجبور ہو جاتی ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ عمران خان کی رہائی اس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. دیکھیں سمیع بھائی 9 مئی کے بعد جن حالات کا ہم نے سامنا کیا, ایک جماعت جس کے کارکنان کو جمع ہونے نہیں دیتے, اگر ہم پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں تو رات کو کسی کو 3 پیو میں اٹھا دو, کسی کے اوپر FIR کر دو, کارکنان کے گھروں کے اوپر چاپے. اس کے باوجود, ان تمام مشکلات کے باوجود ہم 2 دفعہ ڈی چوک پہنچے, 2 دفعہ ہم ڈی چوک پہنچے. وہ جماعت جو اس قابل نہیں چھوڑی تھی انہوں نے کہ وہ کسی چوک پہ جمع ہو کے پروٹیسٹ کرے, اس کے بعد ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم ڈی چوک تک پہنچے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں ٹیئر گیسنگ, ربڑ کی گولیاں, اس کی تو ہمیں عادت پڑ گئی تھی, روٹین بن گئی تھی ہماری لیے. لیکن اسٹریٹ فائرنگ, اور فائرنگ بھی سنائپرز کے ذریعے, سنائپرز کے ذریعے. ہم وہ سنائپر تو ان کے لیے رکھے ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں. ہم تو پولیٹیکل جماعت تھے, ہم کوئی گوریلا فوج تو نہیں تھے, لیکن ہمارے اوپر اسٹریٹ فائر مارے گئے, ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا. اب آپ وے فارورڈ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری کوشش یہی کہ ہم ری آرگنائز کری چیزوں کو. ہم نے 5 اگست کو, آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کو جس طریقے سے دوبارہ پاکستانی قوم نکلی سڑکوں کے اوپر, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور اس دفعہ جو سب سے ٹاپ پہ رہی ہماری اس پروٹیسٹ میں سندھ جو تھی وہ لیڈنگ پہ تھا, اسی طرح بلوچستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب. تو پھر 14 اگست کو عمران خان صاحب نے دوبارہ کال دی, آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر پنجاب لیڈنگ میں تھا. پنجاب بڑے زبردست طریقے سے نکلا, گو کہ پابندی انہوں نے لگائی تھی, تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا اس ملک میں جرم بن چکا ہے, قائد اعظم کی تصویر لانا اس ملک میں جرم بن چکا ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم نکلی, اور دوبارہ سے ہم اپنے صفحے جو ہیں وہ بھی درست کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پہ ہمیشہ پاکستانی قوم نکلی ہے. تو جب ان کو لگے گا کہ خان ایک دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب سے پوچھ کر سب کچھ کریں گے, لیکن لیڈر اندر ہے, اس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے, تو پوچھنے کا تو پروسیس ہو نہیں سکتا. تو ایک اسٹریٹجی جو آپ نے بنانی تھی باہر جو پارٹی ہے, اس میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ناکامی ہے؟ دیکھیں کمزوریاں تو ہیں, کہیں نہ کہیں پہ ہماری کمزوریاں ضرور ہے. جو ہماری لیڈرشپ ہے, اور دلیرانہ فیصلے لینے ہوتے ہیں جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ جتنا آپ بیک فٹ پہ جائیں گے اتنا آپ کے اوپر وہ سوار ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ 8 فروری کے بعد جب ہم قومی اسمبلی میں گئے تو آپ وہ حالات دیکھیں اور آج دیکھیں. میں خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب 8 فروری کے بعد جب ہم قومی اسمبلی گئے, ہم پنجابی اسمبلی گئے, خیبر پختونخوا, جدھر ہمارے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی گئے, تو ہم نے بڑا زبردست مومنٹم بنا لیا تھا قومی اسمبلی کے اندر بھی, باہر بھی, روڈوں کے اوپر بھی. لیکن اس کے بعد جب یہ ہمارے اوپر گولیاں چلی 26 نومبر کے بعد, اس پارٹی کے اندر ایک سزا اور جزا جو تھی وہ ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے ہماری کچھ کمزوریاں ضرور ہے, اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو ہم سے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب خان کال دیتا ہے تو ادھر پھر اختلافات اور ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی. جب آپ کا لیڈر ہمیں بول دے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں ہمیں لڑائی جھگڑوں کا بھی بڑا شوق ہے, ہم آپس میں بڑے زیادہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن جب خان کال دیتا ہے تو پھر ادھر آپ کو یونٹی نظر آتی ہے. اچھا اب ذرا جو اس وقت تباہی ہوئی ہے کے پی کے کی اس پہ آ جاتے ہیں. بہت شدید طوفان, ظاہر ہے نیچر کے سامنے نہیں لڑ سکتا, لیکن وہ جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہوتی ہے, بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان تھا, لیکن یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ بہت زیادہ کوئی اچھا سسٹم نہیں تھا فوری طور پر لوگوں کے پاس پہنچنے کا, یا کم از کم
جو ایک الارم ہوتا ہے، لوگوں کو وارننگ کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیز نہیں نظر آئی. سمی بھائی میں کل جا رہا تھا خود بنیر، تو میں سوات سے واپس آ گیا جب ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک پوسٹ لگائی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وی آئی پیز نہ آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریسکیو کے اوپر زیادہ فوکس رہیں. جب مہمان آتے ہیں تو ہماری توجہ اس سائڈ ہوتی ہے، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن ادھر جو بھی جتنے منسٹر تھے، جتنے ایم پی ایس تھے یا ایم این ایس تھے جو ادھر گئے خیبر پختونخوا کے، تو میں راستے میں چونکہ انہی کے ساتھ تھا، تو بقول ان کے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسپیشلی بنیر میں جو گاؤں کے اوپر جو پتھر اور جو ملبہ گرا ہے تو اس کو ہیومنلی آسانی سے ہٹانا بڑا ناممکن ہے اس وقت. اور رہی بات ریسکیو کی، دیکھیں ریسکیو جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ اگر اس کے لیے مینٹلی بھی تیار نہ ہو، ریسورسز بھی آپ کے پاس کم ہو، تو کہیں نہ کہیں پہ کمزوریاں ضرور ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ ہے، اس کے جو ادارے ہیں ان کو تو تیار رہنا چاہیے. بہت ہی زبردست ریسکیو آپریشن ہوا بنیر میں، آپ کو کوئی بھی یہ گلہ کرتے نظر نہیں آئے گا. ایون آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو وہاں سے نکالے جتنا ہیومنلی پاسبل تھا بحیثیت انسان. وہاں پہ 100% ایفرٹس کی گئی. دیکھیں ابھی پنجاب میں جو آیا آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ برسٹ نہیں تھا کہ یکدم سے پانی آ جائے، تو یہ تو برسٹ تھا، کلاؤڈ برسٹ تھا، ڈائریکٹلی ودن 10 سیکنڈ یہ پانی آیا ہے. تو ودن 10 سیکنڈ اتنا بڑا پانی آتا ہے جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی پہنچنے والا ہے اور وہ پہنچ گیا. باقی آپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جتنا بہترین طریقے سے ریسکیو آپریشن کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور مزید بھی اس میں دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. وفاق نے امداد کیا لیول ہے ان کا ابھی تو اگر میں کہوں تو وہاں پہ فوج بھی پہنچ چکی ہوئی ہے، ریسکیو کی ٹیمیں ان کی بھی آئی ہوئی ہیں، وہ اپنے لیول پہ کر رہی ہے. دیکھیں ابھی ضروری ہے کہ فنڈز مل رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ فنڈز نہیں دے رہے. ابھی تک تو وفاق نے 1 روپے جاری نہیں کیا، ناٹ اے سنگل. وجہ اتنا زیادہ دیکھیں ابھی اگر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں این ڈی اے میں وہ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بغیر پوچھے، بغیر کسی احسان کے. دیکھیں وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. آپ ابھی ہم سے صبح خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے پوچھ کے کام کریں گے؟ آپ خود جاتے وہاں پہ کام کرتے. دیکھیں جب نیشنل ڈیزاسٹر آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں، کچھ سورسز مجھے یہ بتا رہے تھے کہ نون لیگ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو ان کے وفاقراء ہیں وہ آئیں گے، وہ امداد دیں گے اور اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ بھی وہ بنائیں گے. کوئی آپ اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں میں تو جب پنجاب میں فلڈ آیا تھا، میں ادھر ہی آپ کے ایک ٹی وی شو میں بیٹھا تھا، مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی پنجاب میں جو فلڈ آیا، میں نے کہا جی دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں کا ہے. ہوتی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن جب اتنا پانی آ جائے ہیومنلی پاسبل نہیں اس کو روکنے کے لیے. تو اگر ہماری حکومت نے، حالانکہ جب سوات میں 3 وہ فیملی جن کو پانی بہا کے لے گئی تھی، اس ایشو کے اوپر میڈیا نے کتنا شور مچایا، کس طریقے سے اس کو لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، مس لیڈ کیا گیا، اس ایشو کو ایک نیشنل لیول کا ایشو بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا گیا جیسے اس میں وہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہو. لیکن اب جب بنیر والا ایشو ہے، دیکھیں میڈیا اس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو اجاگر نہیں کر رہا، نہ فوکس ہے، نہ مرکزی حکومت کے اوپر وہ کوئی پریشر ڈیولپ کر رہا ہے کہ جی ادھر جائیں، اب ریسکیو آپریشن میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا ساتھ دیں. دیکھیں یہ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. سیاست تو عام حالات میں ہم کر لیں گے، اور ایک بنیر سیاست کے لیے رہ گیا ہے، پورا خیبر پختونخوا ہے. جب سیاست کا وقت آئے گا تو کریں سیاست. اور آخری بات، مجھے سمی بھائی ایک لیڈر تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو سب سے زیادہ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ ایفرٹس تھی پاکستان کی تاریخ میں، وہ عمران خان صاحب کی تھی. دیکھیں جب ہم نے 1 بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا 2013 میں، ہم نے اس کی بنیاد ڈالی، تو اس پروجیکٹ کا اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا میڈیا ٹرائل کیا گیا. اگر میڈیا اس وقت اس کی نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ کے پازیٹیو چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آتی، حالانکہ WWF جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ایویلویشن کرتا ہے ان چیزوں کی، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ یہ پروجیکٹ بلین ٹری کا چل رہا ہے. اگر ان درختوں کو ہم انکریج کرتے، اس سے کاپی کر کے پنجاب، آج یہ ڈیزاسٹر نہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خٹک آپ کا. تھینک یو جی. ناظرین آپ نے سنی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فوری طور پر وفاق کو فنڈز بھی ریلیز کرنا چاہیے، اور تمام وفاقی ہیلپ ہے بغیر کے پی کے گورنمنٹ کے ریکویسٹ کے وہ وہاں پر پہنچنا چاہیے تھی. باقی شاہد خٹک صاحب کا آپ نے گفتگو سن لی.
کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں عمران خان ان کی. ویلکم بیک ناظرین. سہیل وڑائی صاحب کے 3 کالمز نے پورے پاکستان میں میڈیا میں آگ لگا دیا ایک طرح سے. سوشل میڈیا پر تو بہت اوپنلی ڈسکشن ہو رہی ہے, مین سٹریم میڈیا بھی اس پر بات کر رہا ہے. پاکستان کی صورتحال اور خاص طور پر یہ جو ایک نئی چیز سہیل وڑائی صاحب نے کہی ہے, اس پر بات چیت کے لیے منیب فاروق صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں. منیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیب صاحب ذرا میں سیدھا وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم سوال آپ سے کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کالم میں جو پہلا کالم تھا جس میں معافی کا ذکر کیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کا جو ذکر تھا وہ بنیادی طور پر ایک قتل کی دھمکی تھی. کیا یہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن درست ہے؟ میرے خیال میں سمی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ انٹرپریٹیشن اس طرح کی ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اچھا یا برا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ جو ان کی کتاب تھی آپ نے بھی پڑھی, وہ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ہمالیہ روئے گا. ہمالیہ رویا یا نہ رویا تاریخ کے اندر ان کا نام تو رہا. لیکن دیکھیے عمران آج یہ دور نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک پاپولر سیاسی لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہاں تک کہ ان کی تو اگر صحت بھی خراب ہوگی تو وہ لائبلٹی ہوں گے اسٹیٹ کے لیے. تو یہ جو قتل وغیرہ کی باتیں ہیں کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے گا, یہ میرے تو کم از کم اوپینین میں یہ باتیں مبالغہ آ رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں اس طرح ایک شخص جو کہ جیل کاٹ رہا ہو, سزا کاٹ رہا ہو, اور وہ بھی ایک نامور سیاسی لیڈر, اس کو اس طرح سے کوئی کر رہے ہیں. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے, ان کا جو پاپولیرٹی یا ان کا جو نام ہے وہ تو مت نہیں ہے نا, وہ تو فیکٹ ہے. تو جو فیکچوئل چیزیں ہیں وہ تو ڈینائی نہیں ہوتی. لہٰذا مجھے نہیں لگتا فرینکلی کہ عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ جیل کے اندر ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ٹھان لی ہو کہ ان کو قتل ہی کروا دینا ہے. اب مجھے فرینکلی ایسا نہیں لگتا. اچھا منیب, بظاہر جب ہم حکومتی اکابرین کی بات سنتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن پالیسی عمران خان چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک جیل میں کنفائن ہو گئے ہیں, ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں چل سکتی, اور اگر انہوں نے اپنا پیتھ چینج نہیں کیا تو شاید وہ بہت عرصہ جیل میں رہیں گے. تو ایک طرح سے بڑی ون ون سی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. لیکن اس سارے سینیاریو میں اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ کہا جائے کہ آپ معافی مانگ لیں, جب ان کا کوئی رول اب اس وقت بن ہی نہیں رہا, تو معافی منگوا کے رول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سبھی صاحب اس کو میرے خیال میں ایک اور کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو ایک پوزیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لی آج سے 2 سال پہلے, 2.25 سال پہلے, جب 9 مئی 2023 ہوا تھا, یہ تو اس وقت کی بات ہے. لیکن آئی بلیو میں اور اس حوالے سے میں تو جو خبر اس وقت تھی میں اس پہ بھی بالکل موجود ہوں, کھڑا ہوں, کہ جو ڈائے تھی وہ بہت پہلے شاید کاسٹ ہو چکی تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب جو کچھ سیاسی مس کیلکولیشنز کر گئے, خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے, میں سمجھتا ہوں اس نے بھی ریلیشن شپ کو شروع ہونے سے پہلے ہی کافی ساور کر دیا تھا. اور پھر آبویسلی جو 9 مئی 2023 ہوا اس نے پھر مزید اس چیز کو اس کے اندر اس پوری سچویشن کو اور خراب کر دیا. سچویشن بالکل ایکسیسبیٹ کر گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے اس پہ جو ایک پوزیشن ہے, اس پہ جو مدعی ہے, بے شک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ یہ مقدمہ پاکستان کا ہے, لیکن جو پرنسپل کمپلیننٹ ہے 9 مئی کا وہ تو پاکستان کی فوج ہے. اور وہ اس کے اوپر ان کا موقف وہی تھا کہ جو اس کے لوگ کرنے والے ہیں یا جو اس کے پلانرز ہیں ان کو سزا دی جائے گی. 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن بیسکلی یہ ہے کہ جی آپ معافی مانگیں, دیٹ از ون ایکٹ. معافی کا قبول ہونا یا ایکسیپٹ ہونا وہ بات کا ایکٹ ہے. چلیں ایزیومنگ دا فیکٹ کہ معافی قبول ہو جاتی ہے, بیسکلی تو وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مانے تو صحیح کہ آپ نے غلطی کی ہے, اور پھر بعد میں سلسلہ چل سکتا ہے. جہاں تک بات ہے ریلیونس کی, دیکھیے عمران خان صاحب ریلیونٹ ہیں تو میں اور آپ انہیں آج ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو بات فیکٹ ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی سپیس ود دا پیسج آف ٹائم اپنے کچھ فیصلوں کی وجہ سے میرے مشاہدے کے مطابق خود
کمزور بھی کی ہے، ختم بھی کیا ہے. کیونکہ دیکھیے نہ عمران خان صاحب ریولوشنری ہیں، نہ عمران خان صاحب کوئی ریڈیکل پولیٹیشین ہے، نہ وہ ملیٹنٹ کسی جماعت کے ہیڈ ہیں. وہ تو ایک سیاسی جماعت کے اور ایک پاپولر سیاسی جماعت کے ہیڈ ہیں. اور انہوں نے ماضی میں یہ کہا ہے کہ یہ تو لکھا بھی نا وڑائچ صاحب نے کہ، اور یہ بات فیکٹ بھی ہے کہ وہ تو کہتے رہے کہ بھئی یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پہلے میں غلط تھا اب میں درست. تو اگر کچھ چیزوں کی ریئلائزیشن ان کو ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو کیا مذائقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کریں، آپ کہیں ہاں جی یہ غلط ہوا تھا اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو دوز دیٹ ایکسٹینٹ. تو ٹھیک ہے جی، لیٹس واٹر انڈر دا برج، لیٹس اسٹارٹ اوور. اور ہم بالکل ملک کی ترقی کے اندر ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری بڑی پاپولر جماعت ہے وچ اٹ از. تو کیا یہ غلط سوچ ہوگی؟ اور اسٹیبلشمنٹ اس لیے اس کو بنوانا چاہتی ہے کہ دے وانٹ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ بھئی دس ٹائم جس نے بھی کراس کیا ریڈ لائن اور وہ ایک فوج کے اندر انٹرنل ریوولٹ اور اس چکر میں پڑ گیا تو اس کو قرار واقعی سزا ملی اس وقت تک ملی جب تک اس نے معافی نہیں مانگی، اور اگر معافی نہیں مانگی تو پھر بالکل کام آخر تک گیا. اچھا، کالم میں تو معافی پر بات ختم نہیں ہوتی، اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، یعنی اگلے 3-4 سال آپ بالکل خاموش رہیں، اس کو گرانے کی بات نہ کریں. تو جس آئیڈیالوجی کے لیے یا جس ڈیمانڈ کے لیے عمران خان صاحب یہ ساری اسٹرگل وہ کرتے رہے ہیں، تو یہ تو اس سے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا یو ٹرن نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز سمیع صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب سے کسی کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے اس سسٹم کے اندر. اس سسٹم کی لیجیٹیمیسی کے اوپر ایشوز ہیں، وہ اس لیے وہ کسی بھی ہائیبریڈ رجیم کے اوپر یا جو فوج کی مدد سے بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے 2018 میں تھا نا، بیسیکلی مثالہ ہے نا جی، 2018 میں مثالے کی نوعیت ایک اور تھی، 2024 میں اور تھی، اور خدا جانے پتہ نہیں آگے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. تو ہر دفعہ اس کا ایکسٹینٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب سے کسی کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کو یہ چاہیے کہ آپ ہمیں راضی ہوں تو پھر یہ نظام چلے گا. نظام تو ان کے جیل میں رہنے کے باوجود بھی چل رہا ہے اور بڑا فرسٹ کلاس چل رہا ہے. معاشی طور پر اکارڈنگ ٹو دا نظام بہت ترقی ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، دے آر گوئنگ پلیسز، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ایک وکٹوریس جنرل بھی بن گئے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل. سو خان صاحب کی ویلیڈیشن تو ریکوائرڈ نہیں ہے. اور یہ بات بھی جو کہی جاتی رہی ہے بصدر احترام، میں جتنے بھی ہمارے بہت سے دوست یہ بات کہتے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات تک سے آ رہی ہے. ایک تو یہ بات کہ یہ وہ پی ٹی آئی کے دوست پھیلاتے ہیں جو خان صاحب کا جو ماچوازم ہے اس کو آرگومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ سارے کہتے ہیں جا کے خان صاحب آپ اس نظام کو چلنے دیں. نو، خان صاحب سے کوئی نہیں چاہتا کہ بھئی آپ اس نظام کو چلنے دیں، کیونکہ خان صاحب کسے بات کرنا ہی یہ بے تکی ہوگی کہ بھئی خان صاحب سے بندہ کا ایکسپیکٹ کرے کہ آپ ذرا چپ کر کے بیٹھیں. بھئی وہ کہیں گے میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. میں کیوں چپ کر کے بیٹھوں؟ صرف اس لیے کہ میں بنی کالا جا کے بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، میں تو یہاں بیٹھنا پسند کروں گا. تو یہ تو بات ہی بڑی بے تکی ہے کہ خان صاحب کو کوئی ایسی آفر لے کے گیا ہو. ایشو یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ سر کی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس نظام کی نظریں اس وقت یہ اگلے 2-3 سال پہ نہیں ہیں، شاید اس نظام کی نظریں اس سے آگے ہیں. لیکن کیونکہ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے پلان، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. کیا اس دفعہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ. لیکن اتنا میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس نظام کی نظریں بہت آگے تک. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور چیز جس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے، وہ جو ایک مثال دی گئی، معافی مانگ لیں ابلیس کون اور اللہ اور سارا فرشتوں کا معاملہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے مثالیں دے کر بات کی گئی یہ درست بات تھی یا سہیل وڑائچ صاحب سے مس ہینڈلنگ ہو گئی اس کو بیان کرنے میں؟ نہیں، میں یہ تو کبھی نہیں سمجھوں گا جی کہ سہیل وڑائچ صاحب لفظوں کے بادشاہ ہیں اور وہ بحیثیت صحافی انہوں نے کوئی چیز ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، بالکل بھی نہیں. یہ بات میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے جو سربراہ ہیں، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہیں اور وہ ان کی جو علم ہے یا ان کی جو گرپ ہے قرآنی تعلیمات کے اوپر، وہ میں کم از کم مجھ سے بہت زیادہ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انہوں نے کرتے ہیں تو قرآنی آیات کو کوٹ بھی کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے قرآنی آیات کی کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز تو نہیں ہو سکتی نا، ترجمہ تو وہی ہے جو قرآن کریم میں آ گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سب کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوچ کہ
پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب انتشاری ہیں، یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج موجود ہے، اور اس کے بارے میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوچ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آج کی اسٹیبلشمنٹ، جیسے باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ محبت عمران خان میں پروان چڑھی، جو ان کے کلوز سرکل تھا۔ آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نفرت عمران کے اندر موجود ہے، اور ان کو وہ عمران خان صاحب کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے۔ آگے جا کے کرنے لگ پڑے، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑے بڑے یو ٹرن لیے ہیں پاکستان کی تاریخ۔ سو یہ فی الحال سچویشن ہے، اور وہ خان صاحب کو، باقی یہ کون ابلیس تو کون شیطان اور کون نیک اور کون فرشتہ، میں اس بحث میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں تو خود بڑا گنہگار انسان ہوں، اور نہ ہی میری انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ میں یہ کہوں کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ انتشار کی حیثیت سے تو وہ عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے اسی کلر میں دیکھتے ہیں اور اسی لینس سے دیکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، فیئر اینف آپ نے جو بات کہی۔ حسین حقانی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا، ان کے ٹویٹس اور اس معاملے پر خاصا انہوں نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ وہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ سہیل وڑائی صاحب نے اس کالم میں یہ کہا کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ سسٹم چلے گا۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو سیاسی افواہیں ہیں ان کی تردید کرنا آرمی چیف کا کام ہے؟ دیکھیے، ویسے تو ان کی تردیدیں، ان کی اس کی جتنی بھی تردید ہے، کیا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کرنی چاہیے تھی؟ میرا نہیں خیال، لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا انیوژول انٹریکشن تھا۔ دیکھیے، جو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں دیگر لوگوں کی ماضی میں رہی ہیں، آپ کے بہت سے کولیگز کی رہی، پراپرلی شاید آپ کی بھی رہی ہوں، باجوہ صاحب کا تو کھلا ڈلا ماحول تھا، وہ اور طریقے سے لوگوں سے انگیج کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے۔ جنرل عاصم منیر صاحب صحافیوں سے نہیں ملتے، اور وہ نہیں ملے کسی سے، یہ فیکٹ رہا ہے اور ایسے ہی ہے۔ اب اگر جو سہیل وڑائی صاحب ہیں ان کی ایکسیس ہوئی تو obviously ایک نئی چیز ہے، اور وہ وہاں ہوئی، اور جو سوال انہوں نے کیے، جو جواب ان کے سامنے انہوں نے سوال کیا ہوگا وہ جواب آیا، اور obviously to the best of his recollection انہوں نے اس کو اسی طرح سے ریپروڈیوس کر دیا اپنے آرٹیکل کے اندر۔ لیکن یہ افواہیں، یہ سوال تو وڑائد صاحب نے آئی بلیو کیا ہے کہ جی یہ جو افواہیں آ رہی ہیں، اور یہ افواہیں تو بہت سی گردش پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے تھی، میں نے اسی دن عرض کیا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ۔ میں بھی ایک بحیثیت ایک عام سے صحافی کی کوشش تو کرتا ہوں کہ خبر کا اندازہ ہو، پتہ چلے، تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بالکل کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ایون بہت سے دوست جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جو رنگیتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو، جیسے ہمارے بھائی واڈا صاحب ہیں، وہ بے شک جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی بہت معترف ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی بہت معترف ہیں، خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ٹو سو مچ سو کہ وہ میاں نواز شریف کو بہت ہائیسٹ ریگارڈ میں رکھتے ہیں۔ سو یہ فی الحال تو یہ نظام موجود ہے، اور اس کے جانے کی فی الحال تو کوئی نوید کہیں سے نہیں آ رہی کسی کی۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ جس طریقے سے ایوارڈز آپس میں بانٹے گئے تو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی، کابینہ کی، وزیر اعظم کی، صدر صاحب کی وہ محبت بالکل دیدنی تھی، اس میں کسی طرح سے بھی کوئی شبہ نہیں۔ لیکن میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان میں سڑک پر ٹریفک جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، پلگرمز جو ہیں وہ بائی ایئر کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں، اور سارے جو منرلز، معدنیات ہیں وہ جو نکالنے ہیں وہ بلوچستان سے نکالنے ہیں۔ کے پی کے میں جو صورتحال ہوئی ہے اس میں کوئی ہمارا جو ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ ٹی وی کو دیکھیں تو اس میں ایسا چلتا ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جائے مارکیٹ میں چیزیں لینے کے لیے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس ساری کہانی میں حکومت کے دعوے تو اپنی جگہ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اگر اسی طرح غریب آدمی پستا رہا تو یہ جو اکانومی، سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے یا اور لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، عوام کے لیے کوئی اس میں اچھی خبر نہیں، تو یہ سسٹین کر سکے گا آگے جا کے؟ دیکھیے سمیر صاحب، جو سٹاک مارکیٹ کا تیز ہونا، اس سے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، عام آدمی کی زندگی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی
جو میکرو اکنامک فگرز ہیں اس سے عام آدمی کو کیا لینا دینا کہ شرح سود کیا ہے. عام آدمی کے لیے تو جو بنیادی ایڈیبلز ہیں ان کی قیمت کتنی کم اور کتنی زیادہ ہے وہ ایشو ہے. ہمارے ملک میں اس وقت ان امپلائمنٹ اسکائی راکٹ کر رہی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو سطح غربت سے لوگ نیچے گئے ہیں وہ بھی ایک الارمنگ نمبر ہے. سو اس وقت لوگوں کو یہ تو کنسرن نہیں ہے کہ میکرو اکنامک فگر کیا کہہ رہی ہے, اور آئی بلیو کوئی گورنمنٹ کا بندہ یا کہ کلیم بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ, کیونکہ دیکھیے ہم نے تو ریسنٹلی دیکھا نا کہ چینی کا جو کرائسس ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 175 یا 70 یا 77 روپے میں ملے گی, تو وہ تو خود اسلام آباد کے اندر کہیں سے آپ کو 200 کی بھی ملے گی اور کہیں سے آپ کو 190 کی بھی ملے گی. 200 کی ملتی ہی نہیں ہے ابھی, 200 کی بھی نہیں ملتی. اب آپ اندازہ کریں تو آپ کا ایک وہاں پر یہ جو فیلیئرز ہیں, یہ فلاز ہیں, یہ تو نظر آتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ جو کوئی اگر یہ کہے حکومت میں قریب دودھ شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں تو سوری ایسا نہیں. دوسری بات جو میں کوئکلی آپ کو سم اپ کر دوں, جو بلوچستان کی آپ نے بات دیکھی, بلوچستان کے اندر جو اس وقت ایشو ہے وہ obviously زیادہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ابھی آج جو وہ آپ نے وہ جو ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, اس نے تو بہت ساروں کو بشمول میرے ایک سوچ میں مبتلا کر دیا ہے, اور یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں ہوگا میرے بھی, کہ ہم تو عام طور پہ جو ڈیپریویشن اور جو مسنگ پرسنز اور جو آپریشن ہے جو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اسٹیٹ سے, اس کو وجہ بتاتے ہیں کہ جی وہ پش فیکٹر ہے کہ جی لوگ بی ایل اے کی طرف یا اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ, مین اسٹریم یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ, سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ اگر بی ایل اے کے سمپتھائزر بن رہے ہیں, یہ تو پھر لمحہ فکریہ ہے نا ایک بہت بڑا. Then there is something else which has gone terribly wrong. دوسرا جو خیبر پختونخوا کے اندر میں بتا دوں کہ جی کچھ بھی کریں, ایک تو قدرتی آفات کے اوپر مجھے اور آپ سمیت ہمیں بالکل کیئرفلی بات کرنی چاہیے. آپ خود آئی بلیو امریکہ کے اندر بہت عرصہ رہے ہیں اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہوگی اس سلسلے میں کہ وہاں پر بھی جب کرائسس آتے ہیں یا جو کوئی ایسی چیز آتی ہے تو کچھ چیزیں حکومتوں کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں اور وہ نہیں ہو جاتی. یہاں یہ سینس ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا پاکستان کے اندر اور کیا کسی صوبے نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کیا. نمبر 2 یہ کہ جو دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں کسی بھی تھانے کے اوپر, تو دیکھیے کہ وہ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے, وفاق کی ہے یا صوبے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ منیب. پاکستان میں صحافت ایک خطرناک کام بن کے رہ گیا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس میں بھی پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ یہاں صحافی محفوظ نہیں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں صحافیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ لی جا رہی ہیں. ابھی اگر میں آپ کو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے, خاور حسین ایک نوجوان رپورٹر ڈان کے, وہ سانگڑ کے نزدیک اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے. ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھی, شاید یہ ایک تاثر دینا مقصود تھا کہ وہ انہوں نے خودکشی کی ہے, لیکن ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ انہوں نے خودکشی کی ہے. میں ان کے والد کو سن رہا تھا, ان کا کہنا تھا کہ خاور حسین ایک ایماندار رپورٹر تھے, اسلام سے, مذہب سے ان کی بڑی رغبت تھی, اور اس بات کا امکان ہی نہیں ہے, اس بات کا چانس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہو. آگے انکوائری چل کے کیا نکلتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ سما سیدھا مرڈر ہے اور مارا گیا ہے. وہ اتنا دلیر بندہ تھا, خودکشی کرنے والا تو تھا نہیں. نہ اس کو مالی پریشانی تھی کوئی, نہ اس کو گھریلو پریشانی تھی کوئی. دشمنی ہمارے سامنے تو کوئی نہیں تھی. میں 3.5 مہینے امریکہ میں تھا, مجھے پتا نہیں ہے. اگر اس کے درمیان میں کوئی تھریٹ ملا ہے اس کو تو مجھے پتا نہیں ہے. ابھی تک کے جو اس وقت تک کی جو تفصیل ہے اس میں ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ 2 ٹیلی فون تھے ان کے پاس, ایک ٹیلی فون تو مل گیا, دوسرا ٹیلی فون ابھی نہیں ملا, اور جو ٹیلی فون ملا اس کے اندر بھی سم نہیں تھی, اور جو اس کا ڈیٹا تھا فون کا اس کو فیکٹری ڈیفالٹ پر ڈال دیا گیا تھا, یعنی اس کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں تھا. جبکہ پولیس یا انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا فون جو ہے وہ فیملی کے پاس ہے. ان کا دوسرا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی. ان کی فیملی امریکہ میں مقیم تھی. خاور حسین خود ایک بہت زبردست رپورٹر تھے. میں سوشل میڈیا پر ان کی کچھ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ جو ریزسٹنس کی پوئٹری کر رہے تھے, خاص طور پر جب پاکستان میں عدلیہ پر وار کیا گیا اور یہ ایک آئینی بینچ بنا اور وہاں پر ججز پاک ہو گئے سارے, اور جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے ان کو پابند کیا گیا, ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا.
تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں پوسٹ لگائیں اور وہ بہت کھل کر پاکستان کی صورتحال پر بات کرتے تھے، جس میں سسٹم کے جو نقائص تھے ان کے اوپر ان کی رائے بہت ہی کھلی ہوتی تھی اور وہ وداؤٹ منسنگ ورڈز اپنی بات کرتے تھے۔ اب اگر ذرا ہم تھوڑا سا فیکٹس پر نظر ڈالیں تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس سال بھی سندھ میں 2 صحافی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے محمد شاہ کو 30 مئی 2025 میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ رجیم چینج کے بعد جو صحافیوں کے اوپر حملوں میں بہت اضافہ ہوا، 2023 میں 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 104 مقدمات جو درج کیے گئے تھے، اور 2025 کے گلوبل پریس فریڈم انڈیکس میں 6 درجے کی تنزلی کی گئی اور ملک 180 ممالک میں سے 158 نمبر پر آ گیا۔ اب اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ ناظم جوکھیو، ان کا بھی ایک بہت ایک سکینڈل تھا، ان کو شہید کیا گیا اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایک لا میکر جو تھے، قومی اسمبلی کے ممبر اس میں انوالو تھے، لیکن اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی فیملی پر رپورٹڈلی دباؤ ڈال کر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا اور آج تک وہاں پر جو ملزمان ہیں جو اس ہینیس کرائم میں ملوث ہیں ان کو کسی طرح سے بھی کوئی سزا نہیں ملی۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔